अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक कंप्लीट नावल रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये नावल अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रात के 8 बज रहे थे। गहरा अंधेरा छाया हुआ था और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें धूल झाड़ियों से फ़िज़ा में गूंजती हुई सुनाई दे रही थीं। खान हवेली के बाहर एक जिरगा मुनक़िद किया गया था। इस जिरगे में तमाम मर्द हजरात शामिल थे सिवाय ज़ोया ख़ानज़ादी के कि वो अपने बाप बहरान आगा के साथ इस जलसे में शामिल थी। वो वाहिद औरतों से मुख्तलिफ थी। उसकी रगों में नवाबी खून दौड़ रहा था। वो अपने बाप बहराम आगा के बराबर में बैठी सामने बैठे हारिस खान के चेहरे पर नज़रें गाड़ी हुई थी। इसके कज़िन इसकी गर्दन तनी हुई थी और कमर पे कोई गम न था। वो बिल्कुल सीधी बैठी, हाथ पर हाथ धरे। वो कभी नज़रों से हारिस खान को झांक रही थी। हारिस खान की आंखों से आगे शोले निकलते हुए महसूस हो रहे थे। वो इंतकाम की आग में जल रहा था। किसी को भी ये मालूम नहीं था कि हारिस खान खून बहा का इतना अनोखा फ़ैसला करेगा। हारिस खान की उम्र 35 साल के लगभग थी। 6 फुट से निकलता कद और ख़ूबसूरत गहरियों की उसके दूसरों में मुमताज़ बनाती थी। उसकी रातों के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे, लेकिन उसके साथ साथ तमाम गांव वाले ये भी जानते थे कि वो बिला वजह किसी से भी नहीं भिजड़ता है। अपने काम से काम रखने वाला एक अच्छा खासा इंसान था। किसी को भी नहीं मालूम था कि वो इस खून बहा में क्या फ़ैसला करने वाला है। उसने गहरी नज़रों से सामने बैठी ज़ोया ख़ानज़ादी को देखा था। उसे इसकी गर्दन में फिट सरिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, जिसने उसकी गर्दन बिल्कुल तनी हुई थी। उसने एक जहर उलूद नज़र उस लड़की पर डाली और फिर बहराम आगा की तरफ देखा था। मुझे खून बहा में ये लड़की चाहिए, उसने जिरगे में भी मौजूद फ़ैसला करने वाले 2 आदमियों की तरफ देखते हुए कहा था और साथ ही साथ ज़ोया ख़ानज़ादी की तरफ इशारा भी किया था। उसकी बात ने गोया बहराम आगा पर अच्छी खासी बमबारी कर दी थी। वो तशद्दुद निगाहों से उसे देखने लगे थे। क्या तुम ये भूल गए हो कि हम खून बहा की कीमत अदा करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं? बहराम खानज़ादा ने फ़ौरन से ही उसे टोक दिया था कि उन्हें हारिस खान की अपनी बेटी की तरफ इशारा करके ये जुमला कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। आगा, क्या आप ये भूल गए हैं कि दौलत की मेरे पास कोई कमी नहीं है? दौलत तो मेरे हाथ का मैल है। मेरे अब्बा वजदाद हीरे जवाहरात में खेलते थे और मैं अपने मुँह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ हूँ। क्या आप अभी ये समझते हैं कि खून बहा के बदले मैं कीमत वसूल करने के लिए यहाँ तक आया हूँ? एक लम्हे के लिए उसने बहराम आगा की आंखों में झांका था। नहीं, हरगिज़ नहीं। जिस गम से आगा तुमने मेरे बाप को गुजारा है, मैं उसी गम से तुम्हें गुजारना चाहता हूँ। तुमने मेरे बाप को औलाद का गम दिया है, मैं तुम्हें भी औलाद का गम देना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें भी अच्छी तरह से मालूम हो जाए कि ये गम कैसा होता है जो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। शोलाबाज निगाहों से उसे देखते हुए हारिस खान ने एक एक बात की वजाहत की थी। बहराम आगा अगरचे कबायली इलाके में रहते थे, लेकिन उनकी सोच दूसरे तमाम कवाली मर्दों से मुख्तलिफ थी। वो अपनी माँ बहन बेटियों को वनी और खून बहा जैसी फरसूदा रसूमात की भेंट नहीं चढ़ने दिया करते थे। इसी की वजह ये थी कि वो दूसरे तमाम मर्दों से मुख्तलिफ थे। लेकिन आज हारिस खान ने जब पूरे जिरगे के सामने ये फ़ैसला सुनाया था कि वो खून के बदले रकम की बजाय बहराम आगा की बेटी को मांगना चाहता है, तो उनके पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। वो इस वक्त बेहद मजबूर हो गए थे, क्योंकि उन्हें उन्हीं कबायली इलाकों में अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी और जब यहाँ ज़िंदगी गुजारनी थी तो उनके उसूल भी मानने थे। अगर वो ऐसा ना करते तो उनके लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाती। ना सिर्फ उनके लिए यहाँ रहना मुश्किल हो जाता, बल्कि उनके अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कठिन हो जाती। वो दूसरी तमाम मर्दों से मुख्तलिफ सोच के हामिल थे। यही वजह थी कि उनकी बेटी और उनका बेटा वाजिद बहराम आगा उनके साथ साथ रहते थे और जहाँ भी वो जाते थे उनके साथ ही मौजूद होते थे। लेकिन आज जब हारिस खान के मुतालबा उन्होंने सुना था तो उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके जिस्म से रूह खींचकर निकाल दी हो। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। तुम चाहो तो मुझसे मेरी आधी दौलत ले लो, लेकिन मैं तुम्हारी मर्ज़ी का खून बहा तुम ही नहीं दे सकता, बहराम आगा ने गुस्से से कहा था। जवाबन हारिस खान ने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया था। ऐसा महसूस होता था जैसे उसने बहराम आगा की दुम पर पाँव रख दिया हो।
میں تمہیں اپنی بیٹی ہرگز نہیں دے سکتا۔ اس کے بدلے تم چاہو تو پوری دولت مجھ سے لے لو، یا پھر پوری دولت کے ساتھ ساتھ میری حویلی بھی لے لو، لیکن میری بیٹی کا نام اپنی زبان سے مت لینا۔ بہرام آگا کی اس بات پر جرگے میں موجود تمام افرادوں نے حیرت والی نگاہوں سے بہرام کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے اپنی دولت تک گنوانے کے لیے تیار تھا، یہاں تک کہ اس نے حارث خان کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ چاہے تو ان سے ان کے سب کچھ لے لے، لیکن اس کی بیٹی کا خیال دماغ سے نکال دے کہ وہ خون بہا میں یوں اسے اپنی بیٹی پیش کرے گا۔ دوسری جانب بھی حارث خان موجود تھا، جو اپنی بات سے ایک انچ کے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ہر قسم کی خون بہا کے لیے انکار کر دیا تھا، یہاں تک کہ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں، مجھے خون بہا میں یہ لڑکی ہی چاہیے۔ وہ آخری وقت تک اپنی بات پر ڈٹا رہا کہ اسے یہ خانزادی ہی چاہیے، جس کی آنکھوں میں جھلکتے غرور اور اس کی انا نے حارث خان کے تن بدن میں آگ لگاتی تھی۔ اس کے چہرے پر چمکتی مقناطیسی اپنے حارث خان کی ساری توجہ کھینچ لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے ہرگز بھی تیار نہیں تھا، لیکن دوسری طرف بہرام آگا اسے اس کے فیصلے پر بار بار نظر ثانی کرنے کے کہہ رہے تھے اور اس کی منتیں کرنے پر اتر آئے تھے۔ وہ ہرگز بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے حارث خان خون بہا میں اس کی بیٹی مانگنے والے فیصلے پر قائم رہے، اسی لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ وہ اپنے فیصلے بدل لے۔ تم جو کہو گے میں وہ کروں گا، لیکن میں اپنی بیٹی تمہیں خون بہا میں نہیں دے سکتا۔ تم چاہو تو خون بہا کے بدلے میری جان لے لو، لیکن میری بیٹی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا۔ ہماری سکندری مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تھا، جو اس بات کی واضح نشانی تھی کہ وہ اب بھی اپنے فیصلے پر قائم ہے، یہی تک کہ اس نے اس سے جائیداد اور حویلی کو بھی ٹھکرا دیا تھا، جس پر عرصے سے خاندانی تنازعات چل رہے تھے۔ اور اس کے بدلے میں حارث خان نے بہرام آگا سے زویا خانزادی کا ہاتھ مانگا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ جب زویا یہ فیصلہ سنے گی تو دوسرا قوالی عورتوں کی طرح رونا دھونا شروع کر دے گی اور اپنے باپ کے آگے منتیں کرے گی کہ وہ یہ فیصلہ جن کے ابھی منظور نہ ہونے دے اور تبدیل کروا دے۔ لیکن حارث ایسا کچھ لیکن ابھی اپنی بیٹی تمہیں نہیں دے سکتا ہوں، میں نے اسے تعلیم دلوائی ہے، وہ یہاں کے ماحول میں ہرگز نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے ایک آخری حربے کو طور پر یہ بات کہی تھی کہ شاید حارث خان کے دل بدل جائے اور اس کا فیصلہ بھی چچا خان میں کون سا آپ کی بیٹی کو بچانے کی بات کر رہا ہوں، بلکہ میں تو اسے خون بہا میں اپنے ساتھ لے جانے کی بات کر رہا ہوں، اور وہ بھی مکمل طور پر نکاح کے رسم ادا کرنے کے بعد۔ نکاح کے بغیر نہیں لے جاؤں گا، اتنا احسان تو میرا آپ پر کر ہی سکتا ہوں، حارث نے کڑیلی نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور بہرام آگا کی کن پٹی کی رگیں تنور ہوئی تھیں، ان کے چہرے پر خون سمٹ کر آ گیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے حوالے سے ایسی کوئی بھی بات سننا پسند کرنے نہیں چاہتے تھے، اور حارث نے تو آج حد ہی کر دی تھی، یہاں تک کہ جرگے میں سے 3-4 معتبر مال اٹھتے ہوئے اور انہوں نے بہرام آگا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ان کی سمجھ جانے پر بہرام آگا اس بات پر غور کرنے لگے تھے کہ وہ اپنی بیٹی زویا خانزادی کا نکاح حارث خان سے کر دیں، جو عمر میں اس سے نہ کافی بڑا تھا۔ ابھی وہ سارے یہ سوچ ہی رہے تھے کہ زویا خانزادی کی آواز ڈھونڈتی تھی گونجی تھی، بابا میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں، آپ اس شخص کی منتیں ہرگز نہ کریں، نہ ہی اس سے بھیک مانگیں، یہ ایک ظالم شخص ہے جس کی اوقات کے قصے مشہور ہیں، اس سے رحم کی امیدیں رکھنا بے وقوفی ہے، اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی کہ میں آپ کا سر جھکتے ہوئے دیکھوں۔ میں خون بہا کی سزا کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو اپنی بیٹی کے لیے فکر مند ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی بہت ہی بہادر ہے۔ زویا خانزادی کی آواز سنتے ہی وہاں تمام مردوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ کسی عورت کی آج تک یہ جرأت نہیں ہوئی تھی کہ وہ مردوں میں اونچی آواز سے بات کر سکے، لیکن زویا نے یہ جرأت کر لی تھی۔ ہم سب کے سامنے اپنی ہونے والے شوہر کو للکارا تھا، جو اس وقت حیرانی بھری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ پل پل اسے حیران کرنے لگی تھی۔ حارث کو ہرگز بھی امید نہیں تھی کہ زویا تمام مردوں کے بیچ میں ایسی آواز بلند کرنے کی جرأت بھی کر سکے گی۔ وہ اس کی جرأت پر حیران تھا۔
وہ اس کی بہادری پر رشک بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے باپ بہرام آغا کی طرح نہ سہمی ہوئی تھی، نہ ہی ڈری ہوئی تھی، اور نہ ہی جھکنے کے لیے تیار نظر آ رہی تھی۔ ہمارے حارث خان اس کی جرأت دیکھ کر اب پورے دل و جان سے اس سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ وہ اسے کسی قیمت پر اپنے ہاتھ سے جاتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زویا کے اس بات پر اس کے باپ بہرام آغا نے اسے فخر سے دیکھا تھا۔ آج ان کی تربیت زویا کی زبان سے بول رہی تھی۔ وہ بالکل بھی نہ گھبرائی تھی، بلکہ مضبوطی سے خود چلتی ہوئی مولوی صاحب کے قریب بیٹھی تھی۔ حجاب و قبول شروع ہوا تھا کہ اس نے اس کی آواز لڑکھڑائی تھی، نہ کپ کپائی تھی۔ اس نے اپنی مضبوط ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے، اور یوں زویا خانزادی زویا حارث خان بن گئی تھی۔ جرگے میں موجود تمام افراد اس کے اس چورک پر اپنے منہ میں انگلیاں دبائے ہوئے اسے حیران کن نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ اب بھی وہ چلتی ہوئی اپنی سہیلیوں اور گھر والوں کے پاس آئی، جو دائرہ بنا کر اس کے رخصت کرنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ ہر کوئی اسے گلے لگ کر مل کر اسے حوصلہ دینا چاہتا تھا، لیکن زویا خانزادی نے ان سب کو وہی حوصلہ دے دیا تھا۔ آپ سب کو رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں وہاں اپنے باپ کی سزا معاف کروانے جا رہی ہوں، بس اتنی سی بات ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو زندگی بخشی ہے اور مجھے اس پر فخر ہے۔ خبردار جو کسی نے بھی آنکھوں سے آنسو ٹپکائے۔ اس نے سب کو صاف انکار کر دیا تھا کہ کوئی بھی اس کے ساتھ ہمدردی دکھائے یا اس پر ترس نہ کھائے۔ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے لہجے کی مضبوطی دیکھ کر اس کے گھر والوں کو حوصلہ ہوا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کچھ ہی لمحوں میں اس کی ہمت پیروں تلے روندی جائے گی، کیونکہ جس شخص سے اس کی شادی ہو گئی تھی وہ پورے علاقے میں اپنی صفاکی، رونق اور کروفر کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہ سیدھے منہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس شخص سے نکاح کے بعد اس کی زندگی کیسی عذاب سے کم نہیں بن جائے گی۔ حارث خان بہرام آغا کو نیچا دکھانے کی غرض سے بغیر کسی زنان خانے میں قدم رکھا تھا، اور وہاں زویا کو دوسرے لوگوں سے بات کرتا ہوا دیکھا تو مجھے لا اٹھا، میں تمہارا نوکر نہیں ہوں جو باہر کب سے کھڑے ہو کر تمہارے ڈرامے ختم ہونے کا انتظار کروں۔ چلو میرے ساتھ۔ اپنی عاجزی دکھائی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے دھان پانسی زویا خانزادی کا ہاتھ تھاما تھا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسے وہاں سے لے جانے لگا تھا، یہاں تک کہ وہ اسے گاڑی کے قریب لے آیا۔ زویا نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ چھڑایا اور خود ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کے اندر بیٹھی۔ زویا جس قدر مضبوطی کا مظاہرہ کر رہی تھی، حارث کے دل میں اس کی مضبوطی کو توڑنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ زویا خانزادی کے جانے کے بعد بہرام شکستہ قدموں سے حویلی میں داخل ہوا۔ حارث خان نے آج ان کی سب سے قیمتی متاع ان سے چھین لی تھی اور انہیں خالی ہاتھ کر دیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تو نہ تھے، البتہ ان کی چال میں لڑکھڑاہٹ ضرور تھی۔ ان کے ہاتھوں میں لغزش واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ ان کے لیے حویلی کی سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ لڑکھڑا جانے والے انداز میں بیڈ سے ڈھہ گئے۔ اس کمرے کی ایک ایک چیز چیخ چیخ کر زویا کی یاد دلا رہی تھی۔ اکثر بہرام آغا اور زویا خانزادی رات دیر تک بیٹھتے باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ دونوں باپ بیٹی اکثر فریدہ بیگم کو یاد کیا کرتے تھے اور ان کی باتیں کیا کرتے تھے۔ فریدہ بیگم ایک پڑھی لکھی اور باشعور خاتون تھیں، اور ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ قبائلی علاقے میں کوئی پڑھی لکھی خاتون بیاہ کر لایا تھا۔ انہوں نے بہت سی قبائلی عورتوں کو شعور فراہم کیا تھا۔ دونوں باپ بیٹیوں میں محبت بھرا تعلق قائم تھا، اور باپ بیٹی کے درمیان اس قدر محبت والا تعلق کسی بھی قبائلی خاندان میں تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ لیکن ان دونوں باپ بیٹی میں شدید محبت تھی۔ بہرام خان اکثر زویا خانزادی سے ونی جیسی فرسودہ رسم پر بھی بات کیا کرتے تھے کہ انہیں اس رسم سے بے حد نفرت تھی، اور وہ اکثر زویا خانزادی کو بتایا کرتے ہیں کہ یہ کیسے ظالمانہ رسم ہے جس سے خامیازہ ایک عورت کو بھگتنا پڑتا ہے۔ لیکن انہیں کیا پتہ تھا کہ ایک دن اپنی جان سے پیاری بیٹی زویا خانزادی کو انہیں اس فرسودہ رسم کی بھیٹ چڑھانا پڑے گا، اور وہ انتہائی مجبور ہو جائیں گے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پلنگ سے اٹھے تھے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنی کرسی پر آ کر ٹھہر گئے۔ ان کے ہاتھ میں زویا خانزادی کی تصویر موجود تھی، جس نے اپنے باپ کے کندھوں پر سر رکھا مسکرا رہی تھی۔ بہرام آغا کو اس تصویر کو دیکھ کر اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا۔
انہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا ظالم شخص حارث خان کو اس فرسودہ رسم کے بنا پر تھما دیا تھا۔ کل تک وہ بہرام آگا تھے اور آج وہ صرف اور صرف زویا خانزادی کے باپ کی حیثیت سے بیٹھے اسے یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں کے نور کو یوں ایک ظالم شخص کے ساتھ خون بہا کے طور پر بیاہ دیں گے اور وہ رخصت ہو کر ان کے گھر سے اس طرح جائے گی۔ حارث خان کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے زویا خانزادی کو اپنے گھر والوں سے ملائے بغیر اپنے کمرے میں بیڈ پر لا کر پٹک دیا تھا۔ زویا، جو کہ اب تک غیر معمولی مضبوطی کا مظاہرہ کرتی آئی تھی، اس کے تیور دیکھ کر دل ہی دل میں پریشان ہونے لگی۔ ویسے بھی وہ 16 سال کی ایک کچے دل کی کچی کلی تھی جس کا ابھی کھلنا باقی تھا۔ وہ ابھی تک مضبوطی زیبانتی دکھاتی آ رہی تھی، لیکن اب حارث خان کے تیور دیکھ کر اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کب اس کا شوہر اس کی مضبوطی کو اپنے ضد بنا لے گا اور اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تم ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہو، جرگے میں جو باتیں تم نے تمام مردوں کے سامنے کی ہیں، اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اپنے باپ کے لیے کہ ایمان اور غرور کو بھول جاؤ اور جو کچھ بھی ہوگا میری مرضی سے ہی ہوگا۔ فی الحال کے لیے تم خود کو میرے ظلم سے ہی بچا کر رکھو کہ میں تم جیسیوں کے لیے وہ ظالم کی ہی حد پار کر جاتا ہوں۔ اس نے گرجدار آواز میں کہتے ہوئے تو وہ نم دروازہ بند کیا تھا اور زویا کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ زویا اسے یوں آگے بڑھتا دیکھ کر پیچھے کی طرف کھسکنے لگی تھی۔ اسے قطعی اندازہ نہیں تھا کہ حارث خان اس قدر کو جلد بازی کا مظاہرہ کرے گا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آج وہ اپنے تمام تر وحشت اس پر انڈیل دے گا۔ حارث خان کے چہرے پر انتہائی سختی دیکھ کر وہ سچ مچ ڈرنے لگی تھی، لیکن اس نے اپنا یہ ڈر اپنے چہرے سے ظاہر نہ ہونے دیا اور خاموشی سے اسے دیکھنے لگی تھی، یہاں تک کہ اس نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تھا۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں تم جیسے یہ بدلحاظ لڑکیوں کو، لیکن تم یہ یاد رکھو کہ میں تمہیں ایسے ہی سزا دوں گا جسے تم زندگی بھر نہیں بھولو گی۔ زویا کو یوں خاموش دیکھ کر اس نے اپنا ارادہ اچانک سے بدل دیا تھا اور اپنے بڑھتے قدم روک دیے تھے۔ اسے ہاتھ لگاتے لگاتے وہ رخصا ہو گیا تھا اور رخ موڑ کر اس نے سارے ٹیبل کی ناراض کو بول کر سگریٹ کے پیکٹ نکالا تھا۔ سگریٹ سے اٹھا کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے کمرے سے باہر جاتے ہی زویا نے گہری سانس بھری تھی اور پھر جا کے سگریٹ پی تھی۔ وہ ساری ہنگامے سے نہ صرف ذہنی بلکہ جسمانی طور پر بھی بہت زیادہ تھک گئی تھی اور سونے کی تیاری کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ بتی بجھا کر سونے کی تیاری کرتی، کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور حارث خان نے جب اسے بیڈ پر لیٹنے کی تیاری کرتے دیکھا تو فوراً اسے ٹوک دیا تھا۔ تم ہوتی کون ہو میرے بستر پر اس طرح اپنا حق جتانے والی؟ تم جیسی خون بہا کے طور پر لائی گئی عورتوں کو میں اپنے پیروں کی جوتی مانتا ہوں اور تمہاری جگہ یہاں میرے بستر پر نہیں ہے۔ تمہاری جیسے گندے خون کو میں اپنے بستر پر لیٹنے کی اجازت بھی نہ دوں کہ میرے بستر ہی ناپاک نہ ہو جائے۔ نہ ہی تمہارے اندر سر خواب کے پڑ لگے ہوئے ہیں کہ میں تمہیں اپنے قربت بخشوں۔ میری قربت تو وہ صرف اس خاص عورت کے لیے ہوگی جو اس کی حقدار ہوگی۔ حارث خان نے اپنے دیے ہر لحاظ سے زہر بھرتے تیر چلا دیے تھے اور اب شدت سے اس کی طرف سے کسی رد عمل کا منتظر تھا، لیکن یہ کیا؟ زویا کی طرف سے کوئی بھی رد عمل نہیں آیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ دوسری عورت کا ذکر کرے گا تو ہر عورت کی طرح زویا کو بھی یہ بات بے حد بری لگے گی، لیکن زویا نے سر جھکا کر اس کی بات سنتے ہی جی اچھا کہا تھا اور اس کے کہنے پر خود کو سمیٹ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حارث خان اپنی چال ناکام ہونے پر مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا۔ کوئی بات نہیں زویا، ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے، تمہیں ایسی وحشتوں سے گزاروں گا کہ جب تم ان کا ذکر اپنے باپ سے کرو گی تو دونوں باپ بیٹے مل کر اس بات کا ماتم کریں گے کہ باتھ روم کی طرف بڑھ۔ حارث خان نے اپنی چال ناکام ہونے پر مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا۔ زویا باتھ روم سے نکل آئی تھی۔ اس کے چہرے پر پانی کے قطرے نمایاں تھے۔ اس نے وضو کیا تھا۔ وہ نماز ادا کرنا چاہتی تھی اور تہجد کی نماز پڑھ کر اپنے رب سے اپنے دل کی ساری باتیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے حارث خان کے کمرے میں جائے نماز نظر نہیں آیا تھا۔
اور اس نے اسے مانگنے کے بجائے فرش پر اپنی چادر بچھا دی تھی۔ نیت کر کے اس نے جیسے ہی سجدے میں اپنے آپ کو جھکایا تھا، ٹھنڈے فرش پر سجدہ کرتے ہی اس کی پورے وجود میں ٹھنڈک اتر گئی تھی اور اس کی ساری تھکن ختم ہو گئی تھی۔ اسے اپنے رب پر بڑا ناز تھا اور سب سے زیادہ امید بھی اسے اپنے رب سے ہی تھی کہ اس کا رب اسے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا اور نہ ہی کبھی مایوس کرے گا۔ حارث خان نے زویا کی تلاش میں ہی کرسی پر نظر دوڑائی تھی، لیکن وہ اسے وہاں نظر نہیں آئی۔ اس نے کوہنی کے بل اٹھ کر دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا تھا کہ زویا خانزادی اتنی ہی شدید ٹھنڈ میں بھی نہیں ٹھنڈے فرش پر نماز ادا کر رہی تھی۔ بہت اچھی طرح جانتا ہوں تمہارے اس ڈرامے کو زویا، تم مذہب کا لبادہ اوڑھ کر میرا دل نرم کرنا چاہتی ہو، تو یاد رکھو کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے زویا پر وہیں سے خود کلامی کرتے ہوئے نگاہیں پھیر لی تھیں اور خود پر کمبل تان کر وہ نیند کی گہری باہی میں نہیں ڈوب چکا تھا۔ زویا اب تک بہت مضبوطی کا مظاہرہ کر چکی تھی۔ اس نے اس کو تھام لیا تھا، یہاں تک کہ ونی ہونے پر وہ اپنے باپ بہرام آغا کے سامنے بھی نہ روئی تھی، لیکن اب ضبط کے بندھن ٹوٹ چکے تھے اور وہ اپنے رب کے سامنے بے آواز ہو کر کھل کر رو رہی تھی، یہاں تک کہ آنسو اس کے آنکھوں سے نکل کر اس کی چادر کو بھگو رہے تھے اور وہ اپنا درد اپنی آنکھوں کے ذریعے باہر نکال رہی تھی، یہاں تک کہ فجر ہونے تک اس نے اپنے رب سے اپنے مظلوم ہونے کی دعا مانگی، اپنے رب سے راز و نیاز کیے تھے۔ ہم فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ تھکن بہت زیادہ تھی، اسی لیے کب اس کو نیند نے اپنے گھیرے میں لے لیا اسے خبر نہ ہوئی۔ صبح جب حارث خان کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ زویا کرسی پر سر ٹیڑھا کیے ہوئے سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت چھائی ہوئی تھی اور نور جھلک رہا تھا۔ وہ یہ مکانکی انداز میں اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور آگے بڑھ کر زویا کے چہرے پر آئے بال ہٹانے جا رہا تھا۔ وہ اس کی خوبصورتی سے ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رہ گیا اور یہ جسارت کرنے ہی لگا تھا کہ اس کے حواس بحال ہوئے تھے۔ اس نے خود پر قابو پا لیا تھا اور سر جھٹکتے ہوئے باتھ روم میں چلا گیا تھا۔ فریش ہو کر باہر نکلا تو زویا بھی شور سے جاگ اٹھی تھی۔ اس نے حارث خان کو ایک نظر دیکھا تھا، لیکن کوئی بات نہیں کی تھی۔ حارث خان نے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی اور نخوت سے رخ پھیر کر باہر نکل گیا تھا۔ وہ ایک اچھی بہو کی طرح سب سے پہلے اٹھ کر اپنی ساس کے کمرے میں سلام کرنے گئی تھی۔ دروازہ بجا کر اس نے اندر آنے کی اجازت لی اور سلام کیا تھا۔ اس کی ساس نے اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر نخوت سے اپنا رخ پھیر لیا۔ بی بی، میرے جسم بالخصوص ٹانگوں میں بہت درد ہے، میں ابھی مزید سوں گی، تم یہاں سے جاؤ۔ یہ نوشین بیگم تھیں جنہوں نے اسے سیدھے بات تک نہ کی تھی۔ لائیں میں آپ کے پیر دبا دوں؟ زویا نے خون کا گھونٹ پی کر ان کے کڑوے تیوروں کو اپنے اندر اتارا تھا اور اپنے ہاتھ ان کے پیروں کی طرف بڑھائے تھے کہ نوشین بیگم نے ایک جھٹکے سے اپنے پاؤں سمیٹ لیے۔ تمہیں ایک بار میں کہی گئی بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اپنی حد میں رہو، تم ونی میں کی گئی لڑکی ہو، میری بہو بننے کی کوشش ہرگز مت کرنا۔ تمہاری حیثیت صرف اور صرف ایک کنیز کسی اپنی اوقات میں رہو گی تو تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ میں جلد ہی اپنے بیٹے کی شادی ایک خاندانی لڑکی سے کر دوں گی۔ انہوں نے زہر کند لہجے میں اس سے بات کی تھی۔ وہ نازک سیدھا پن سی لڑکی آخر کب تک برداشت کرتی؟ اپنی ساس کے منہ سے اس قدر نفرت آمیز الفاظ سن کر وہ تڑپتی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر باہر نکل گئی تھی اور اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ اسے اس طرح روتے ہوئے اپنے کمرے میں جاتا دیکھ کر نہ جانے کیوں حارث خان کو برا لگا تھا۔ وہ اس وقت اسی کمرے میں داخل ہونے کے لیے راہداری میں آیا تھا جب اس نے یہ منظر دیکھا تھا اور نہ جانے کیوں وہ بہت بے چین سا ہو گیا تھا۔ حالانکہ یہی منظر دیکھنے کی تو اسے چاہت تھی، اسی لیے تو وہ اسے خون بہا میں لایا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے زویا خانزادی کا یوں رونا تڑپا گیا تھا۔ کس نے اسے یوں آنسو بہانے پر مجبور کر دیا تھا؟ حالانکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ کل سے زویا اس کی ضبط کو آزما رہی تھی اور ایک لفظ تک نہ بولی تھی، لیکن آج اچانک کیا ہو گیا تھا کہ وہ رو پڑی تھی؟ حارث خان سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا، لیکن اس میں پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ زویا روتی ہوئی اپنے کمرے میں ہی بند ہو گئی تھی۔ ابھی اس کے لیے امتحان بن چکا تھا۔ اس نے چپ چاپ اپنے مقدر کو گلے سے لگا لیا تھا اور آنکھیں موندے گزرے دنوں کو یاد کرنے لگی۔ اسے اپنے والدین شدت سے یاد آنے لگے تھے۔ ان کی یاد اس کے دل کو تقویت دی تھی اور اسے اپنے اندر ایک توانائی سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنے بہرام
آغا کے سر جھکا ہونے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ سارا دن بھی اس نے کمرے میں گزارا تھا۔ شام کا وقت تھا اور حویلی میں بہت سی عورتیں جمع تھیں۔ وہ سب کے سب بنی ہوئی آنے والی لڑکی کو دیکھنے آئی تھیں۔ یہ سب اس حویلی کے ملازمہ نے بتایا تھا۔ اس کے کمرے میں موجود فواہد کرسی میں اسے شدید ٹھنڈ میں اس کے آرام کرنے کا باعث تھی۔ وہ بھی غائب تھی۔ اس کی کرسی کو مہمانوں کے لیے نیچے لے جایا گیا تھا۔ وہ دن بھی جیسے کسی اٹکلی گیا تھا، لیکن اب وہ آرام کہاں کرے گی؟ کرسی جو تھی، اس نے کمرے کے چاروں طرف میں نظریں دوڑائی تھیں، یہاں تک کہ اس کی نظریں حارث خان سے ملی، جو اسے اس طرح کنفیوز ہوتا دیکھ کر ہنس اٹھنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اپنے بستر پر سلاؤں گا؟ حارث خان کی تذبذب بات پر زویا خان زادی کی برداشت کی حد جواب دے رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کی قربت کے لیے تڑپ رہی ہوں؟ میں لعنت بھیجتی ہوں اس بستر پر، مجھے آپ کی قربت کی کوئی شوق نہیں ہے۔ یہ میرے لیے کسی کانٹوں کی سطح سے مجھے آپ کی قدسیت سے کم نہیں۔ ونی میں آئی ہوئی اپنی اوقات جانتی ہوں، شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ جیسے کم ظرف انسان کی قربت سے دور ہی رہوں۔ زویا خان زادی نے تو جیسے حارث خان کے منہ پر اپنی باتوں سے تھوک دیا تھا۔ حارث خان کی مردانہ انا پرست خودداری پر سخت چوٹ پڑی تھی۔ یہ ایک دم سے اپنے بستر پر سے اٹھا اور اس کا نرم ملائم نازک سا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے 4 لفظ کیا بڑھا دیا تھا۔ میرے سر پر چڑھ کر ناچنے لگو گی؟ آج میں تمہارا غرور اور غلط فہمی دونوں کو ریزہ ریزہ کر دوں گا اور تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد رکھو گی کہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک جھٹکے سے زویا خانزادی پر رحم نہ کھاتے ہوئے اسے بستر پر دھکیلا تھا اور اپنی ساری وحشتیں اس کے اندر انڈیل دی تھیں۔ اس درد کی اذیتوں تک پہنچانا تھا اسے ضرورت کی آخری حد تک آزمایا تھا۔ حارث خان کی شدتیں برداشت کرنے کے بعد زویا خانزادی کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک طوفان آ کر گزر گیا ہو، ایک قیامت آ کر تھم گئی ہو۔ صبح فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ اٹھ کر غسل خانے میں گئی تھی۔ وہاں شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ کر اسے بے اختیار رونا آ گیا تھا۔ حارث خان نے اس پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ اس کے چہرے پر جا بجا زخموں کے نشانات تھے اور اس کی گردن زخموں سے بھری ہوئی تھی۔ اسے خود کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ رات کسی حیوان کے ساتھ گزار کر آئی ہو۔ اسے حارث خان کو انسان کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ حارث خان نے ایک مقدس رشتے کا مذاق بنایا تھا۔ اسے اس مقدس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن حارث خان کی وحشتوں کا سوچ کر اسے بے تحاشا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے نہا دھو کر نماز پڑھی اور اپنے رب کے آگے کھڑی ہو گئی تھی۔ حارث خان اس کی استقامت دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ اس نے آخری نماز کب پڑھی تھی۔ ایک عرصے سے اس کے کمرے میں جا نماز موجود نہیں تھا۔ وہ نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، لیکن جب سے زویا خانزادی آئی تھی اس کے کمرے میں ساری نمازیں وقت پر 5 وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھی جاتی تھی۔ حارث خان کو یہ دیکھ کر عجیب احساس ہوا تھا کہ وہ ابھی تک جاگ رہا تھا، اور جب زویا کو اس نے سجدے میں گرتے ہوئے پایا تو اسے انجانے سا خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ سخت الجھن کا شکار ہوا۔ اسے حیرت بھی ہوئی، اور زویا خانزادی کو اس وقت ہی لمحے قبائلی اور خاندانی دشمنی ذہن میں آتے ہی اڑن چھوبی ہو گئی تھی، اور وہ لاپرواہی سے رو کر چادر لمبی تان کر سو گیا تھا۔ صبح جب اٹھا تو اس نے زویا کو دیکھتے ہی معنی خیزی انداز میں قہقہے لگائے تھے۔ تو پھر کیسا لگا تمہیں تمہارے شوہر کا سرپرائز؟ کیسا محسوس ہوا؟ اپنے شوہر کی حیوانیت سے اسے دیکھ کر نٹھائی اور لاپرواہی سے کہہ رہا تھا، کوئی بات نہیں حارث خان، آپ میرے شوہر ہیں اور میں اسے اپنی تذلیل نہیں بلکہ اپنی تکمیل سمجھتی ہوں، اس رشتے کی تکمیل اسی سے ہے، اور مجھے یہ کوئی شرمندگی، کوئی دکھ، کوئی حیرت نہیں ہے۔ وہ اسے سکون سے کہتے ہوئے حیران کر رہی تھی، آپ اللہ کی طرف سے میرے لیے چنے گئے ہیں، اور آج تو میں مکمل ہوئی ہوں۔ مجھے یہ بات میرے بابا نے سکھائی ہے کہ شوہر مجاز خدا ہوتا ہے، اور اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو وہ شوہر ہی ہوتا۔ وہ اس لمحے با لمحے حیران کر رہی تھی۔ اس کے لہجے کا سکون اسے الجھن میں ڈال رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس کو پرسکون اور ٹھنڈا رویہ حارث خان کو مزید انا پرست بننے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ اسے اذیت پہنچا کر روتے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ اس کی حسرت ہی رہ رہی تھی۔ زویا نے بھی جیسے قسم کھا لی تھی کہ وہ اس کے سامنے نہیں روئے گی،
اور ایسا ہی تھا، اس کی دی گئی اذیتوں پر اس نے اس کے سامنے ایک آنسو نہیں بہایا تھا۔ حارث خان کبھی کبھی تھک سا جاتا تھا کہ زویا کو جتنی بھی تکلیف دی جائے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر چلو میرے ساتھ تمہارے محکے چلتے ہیں اور سب کو بتاتے ہیں کہ میں نے تمہارے شوہر ہونے کا کس طرح حق وصول کیا ہے۔ اس نے طنزی انداز میں کہتے ہوئے ایک اور تیر چلایا تھا جو سیدھا زویا کے دل میں جا کر لگا تھا، لیکن اس نے یہ زخم بھی پی لیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں، اس نے حارث خان کو کہہ دیا تھا، لیکن واش روم میں آ کر اس کی آنکھوں سے آنسو کی برسات جاری ہو گئی تھی۔ وہ اس حالت میں کیسے اپنے گھر والوں کے سامنے جا سکتی تھی؟ حارث خان یہی تو چاہتا تھا کہ وہ اسے اذیتوں کی حد سے گزار کر اس کے گھر والوں کے سامنے لے جائے، تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ انہیں کس قدر دکھ دینا چاہتا ہے، اور انہیں بتانا چاہتا ہے کہ زویا کو تکلیف میں دیکھ کر جب انہیں تکلیف ہوتی ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ زویا نے یہ اپنا چہرہ ٹھنڈے پانی سے دھویا تھا اور پھر میک اپ کی ایک تہہ اپنے چہرے پر لگا لی تھی۔ گردن پہ موجود نشانات کو اس نے بڑی سی چادر میں خود کو ڈھک کر چھپا لیا تھا اور باہر نکل کر حارث کے ساتھ چلنے ہی لگی تھی۔ چڑھنے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ ویسے بھی کافی دن ہو گئے تھے وہ اپنے بابا جان سے نہیں ملی تھی۔ وہ اپنی بہرام آغا سے ملنا چاہتی تھی، لیکن اس حالت میں تو ہرگز نہیں۔ تب حارث کی ضد تھی تو اسے پوری تو کرنا تھی۔ وہ اسے کسی طور پر ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ کمزور نہیں ہے، یا پھر اس کے رویے سے کمزور پڑ رہی ہے۔ وہ ہر حال میں اس کے سامنے مضبوط بننا چاہتی تھی اور ثابت بھی کر رہی تھی کہ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی اور حارث خان نے گاڑی کو اس کے گھر کی طرف جانے والے راستے پر ڈال دیا۔ بہرام آغا کی حویلی آ چکی تھی اور زویا خان زادی اتر کر اندر حویلی میں داخل ہو گئی تھی۔ حارث خان گاڑی میں ہی بیٹھا رہا تھا اور اندر ہونے والے تماشے کا سوچ کر مخصوص ہو رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ زویا خان زادی نے جا کر اپنے سارے حالات اور واقعات اپنے باپ کو بیان کر دیے ہوں گے اور اس کے باپ اس کے زخموں کو دیکھ کر بے حد پریشان ہوا ہوگا۔ یہ سوچ کر استحان کو دل میں عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ زویا خان زادی نے جیسے ہی اپنے بابا کو دیکھا تو اس کا دل رونے لگا تھا، لیکن اس نے اپنے آنسو پر بند باندھے تھے۔ وہ ان کے سینے سے جا کر لگ گئی تھی اور بہرام آغا نے اسے دیکھا تھا تو ان کے دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا تھا۔ انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ حارث خان ونی کی جانے والی ان کی بیٹی کو ان سے ملوانے بھی لائے گا۔ اس رسم میں جو لڑکی ونی کرتی جاتی ہے اسے اپنے میکے سے ملنے نہیں دیا جاتا ہے، لیکن وہ دل ہی دل میں اپنے داماد حارث خان کے شکر گزار ہو رہے تھے جنہوں نے ان پر ایک طرح سے احسان ہی کیا تھا۔ زویا ان کے سینے سے لگ کر بہت اداس تھی، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ زویا خان زادی نے اپنے سارے غم اپنی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا رکھے تھے اور سب کچھ اچھا ہے کہ یہ رپورٹ اپنے باپ کو دے رہی تھی، جبکہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد زویا نے ان کی اجازت لی تھی اور گھر سے باہر قدم رکھے تھے جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ یہ احساس ہی جان لیوا تھا کہ اب وہ اس گھر کے لیے پرائی ہو چکی تھی اور یہ شادی شدہ زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے مڑ کر ایک نظر حویلی پر ڈالی تھی۔ اس حویلی سے اس کی بہت سی یادیں جڑی ہوئی تھیں، لیکن اب جیسے سب کچھ تھم سا گیا تھا۔ نہ ماں کے لیے اس نے نم آنکھیں لیے اس نے رخ موڑ لیا تھا اور اپنے بابا کو الوداع کہہ کر گاڑی میں آ گئی تھی کہ کیا کہتا ہے تمہارا باپ؟ دکھایا تم نے اسے اپنے زخم؟ دکھ تو ہوا ہوگا نا اسے، بالکل ایسے ہی جیسے میرے باپ کو دکھ ہوا تھا۔ وہ اس کے صبر کو آزما رہا تھا اور وہ اپنے منہ سے شعلہ باز الفاظ نکال کر اس کے دل کو جلا رہا تھا۔ زویا اسے دیکھ کر رہ گئی تھی، لیکن منہ سے ایک لفظ نہ نکالا اور جی کہہ کر گاڑی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ آنسو کے آنکھوں سے گرنے لگے تھے، لیکن اس نے انصرات سے آنسو کو پوچھ لیا تھا۔ وہ اس شخص کے سامنے نہیں ٹوٹنا چاہتی تھی۔ اس نے خود سے ایک وعدہ لے لیا تھا، ہاں اسے خان بھی تو اسے ٹوٹا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، یہ حارث خان بھی تو اسے ٹوٹا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، اسے زخمی دیکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ اس کا خواب ہی بن کر رہ گیا تھا کہ زویا اس کے سامنے آنسو بھی بہائے۔ وہ اس کو شکستہ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ اس کا خواب ہی بن گیا تھا۔ زویا نے اس کے سامنے خود کو بالکل بھی کمزور ثابت نہیں کیا تھا۔
بس اس کی ہر بات کو سہ کر اسے یہ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ آخر یہ لڑکی کس مٹی سے بنی ہوئی ہے۔ حارث خان اسے ہارتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ دنوں سے زویا کو اپنی طبیعت بہتر نہیں لگ رہی تھی۔ وہ یہ بات حارث خان کو کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کی انا اڑے آ جاتی ہے کہ وہ اسے کہے یا نہ کہے۔ اس کی کشمکش میں کافی دن گزر گئے تھے اور اسے کافی کمزوری سی محسوس ہوتی۔ ویسے بھی اس کا کھانا پینا نہ ہونے کے برابر ہی تھا۔ وہ ہر وقت اپنی حویلی کی یادوں میں کھوئی رہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ گھر کے کاموں میں اپنا دھیان بٹائے، کچن کے کام کرے اور حویلی کے دوسرے کاموں میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دے، لیکن نوشین بیگم کو تو جیسے زویا کی وجود سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار کچن میں کھڑی ملازمہ سے کچھ کہہ رہی تھی کہ نوشین بیگم کی آمد ہوئی تھی اور انہوں نے اسے وہاں کچن میں دیکھ لیا تھا، تو پھنکارتے ہوئے لہجے میں اسے کہا تھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے ناپاک وجود سے میری باورچی خانہ گندا کرنے کی؟ آج کے بعد میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں، اور اگر اس کے بعد تم مجھے یہاں نظر آئیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زویا کا تو دل چاہا کہ وہ زمین میں دھنس جائے کہ ملازماؤں کے سامنے نوشین بیگم نے اسے بالکل دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس نے مکمل طور پر اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا، اور کمرے میں ہی بند رہ کر وہ بالکل اکیلا محسوس کرتی تھی، یہاں تک کہ اسے بے چینی اور گھبراہٹ ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی اس کا سانس گھٹ جائے گا، اور وہ شوق چل کر خوش مزاجی سی لڑکی تھی، چنچل سی خوش مزاج لڑکی تھی جسے ونی کی رسم نے بالکل ہی بدل دیا تھا، وہ اس مردہ سا بنا کر رکھ دیا تھا۔ وہ پھر بھی ہمت سے کام لے رہی تھی اور اپنی ہمت کو کسی طور پر بھی ٹوٹتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ حارث خان گھر نہیں آیا تھا، اسے ویسے بھی اس کا انتظار نہیں تھا۔ اس دن کے بعد سے البتہ وہ ہوا تھا کہ وہ اس کے بستر پر ہی سو رہی تھی، اور اب وہ اسے منع نہیں کرتا تھا۔ ویسے بھی ان کے درمیان جتنے پردے تھے وہ گر چکے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کرسی پر سو کر کیا کرتی، وہ پورے حق کے ساتھ اس کے بستر پر سویا کرتی تھی۔ لیکن آج حارث خان پوری رات کمرے میں نہیں آیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اسے ایسا لگا جیسے اس کے بدن میں بالکل بھی طاقت اور ہمت نہیں ہو۔ اس نے جیسے ہی قدم پلنگ سے نیچے رکھا تو اسے شدید چکر سے آئے تھے۔ وہ چکرا گئی، اور اس نے جیسے ہی قدم پلنگ سے نیچے رکھا تو اسے شدید چکر آئے تھے، اور وہ چکرا کر رہ گئی تھی اور منہ کے بل گر گئی۔ اس کے بعد اسے کچھ ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ ملازمہ نے اسے بے ہوش دیکھا تو جا کر نوشین بیگم کو خبر دی تھی، اور نوشین بیگم نے واویلا کرنا شروع کر دیا تھا، ہائے اللہ، یہ لڑکی ہی کچھ نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، بیکار بھی ہمارے گھر رہ کر ماسی بتاؤ کہ اس لڑکی سے ہمیں کوئی فائدہ بھی ہے؟ یہ کہہ کر نہ انہوں نے پانی کی چھینٹیں زور زور سے اس کے منہ پر ماری تھیں، لیکن زویا ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ اسی دوران حارث خان گھر میں داخل ہوا تھا، اور زویا کو اس حالت میں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زویا کو اس طرح بے حس و حرکت دیکھ کر اس کے دل کو بے اختیار بے چینی سی ہوگی۔ وہ فوراً سے آگے آیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل لے آیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے مکمل چیک اپ کیا تھا، اور دوسری جانب حارث کو بہت زیادہ الجھن ہو رہی تھی۔ اسے زویا پہ غصہ بھی آ رہا تھا کہ اس نے اپنا خیال کیوں نہیں رکھا۔ کمزوری کے پاس وہ بے ہوش ہو کر گر ہی گئی تھی، اور اسی دوران ڈاکٹر باہر نکلی تھی اور اس نے حارث کو اندر بلایا تھا۔ وہ اندر آیا تھا تو زویا کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا، بلکہ وہ حیران رہ گیا تھا۔ پھر اسے اس کی مسکراہٹ کی وجہ جلد ہی سمجھ آ گئی تھی، جب ڈاکٹر نے اسے مبارکباد کہتے ہوئے کہا تھا، مبارک ہو، آپ کی مسز امید سے ہیں، لیکن یہ بہت ہی کمزور ہیں، آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں گے تو بچہ بھی صحت مند ہوگا۔ ڈاکٹر اور بھی نہ جانے بہت کچھ کہہ رہی تھی اور حارث کو نصیحتیں کر رہی تھی، لیکن حارث کی نظریں تو زویا پر جیسے جم سی گئی تھیں۔ وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس خبر پر کیا رد عمل دے۔ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا تو اس کے دل میں اس معاملے میں بالکل خاموشی تھی، البتہ اسے زویا کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک نظر آئی تھی۔ شاید وہ اسے دیکھ کر یہ چلا رہی تھی کہ دیکھا حارث خان، تم نے مجھے جوتے کے قابل نہ سمجھا، لیکن اللہ نے میرے ذریعے تمہیں بہت بڑی خوشخبری دی ہے۔ یہ واقعی میں ایک بہت بڑی خوشخبری تھی، لیکن حارث خان مستقبل کے اندیشوں کی وجہ سے پریشان تھا۔ گاڑی میں ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور وہ دونوں یہ خبر لے کر حویلی پہنچ گئے تھے۔ زویا تو اپنے کمرے میں ہی بند ہو گئی تھی۔ حارث خان تھکے تھکے قدموں سے اپنی والدہ نوشین بیگم کے کمرے میں آ گیا تھا۔ حارث خان کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی
کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ کہیں ہم پر سارا الزام نہ آ جائے کہ ہم نے اس پر اتنا ظلم کیا ہے کہ وہ بیماری پڑ گئی ہے۔ نوشین بیگم کے لہجے میں ابھی بھی اس کے لیے نفرت تھی اور اس وقت اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ خبر اپنی ماں کو کیسے سنائے۔ ویسے بھی وہ زویا کو سخت ناپسند کرتی تھی اور اس خبر پر نہ جانے اس کی والدہ کا کیا رد عمل ہوتا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم گونگے کا گڑ کھا کر بیٹھ گئے ہو؟ کیا کچھ بتاؤ گے بھی یا نہیں؟ میں باپ بننے والا ہوں، امید سے ہے وہ۔ حارث خان نے بالآخر وہ خبر انہیں سنا ہی دی تھی اور اپنی نظریں چرا لی تھیں۔ تو تمہیں توبہ ہے تم پر، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ تم نے ونی میں لائی جانے والی لڑکی کو عیاشی کے سامان سمجھنے کے بجائے اسے خاندانی ہی سمجھ لیا اور اب تم اسے بچہ بھی پیدا کرنے لگے ہو؟ کیا تمہارا دماغ چلنا بند ہو گیا ہے؟ یہ تمہارے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ تم نے ہماری نسل میں ملاوٹ کر دی؟ وہ بری طرح چنگاڑ رہی تھیں اور حارث خان کو لتاڑ رہی تھیں۔ انہوں نے بہرام آغا کے خاندان کو گندا خون کہنے میں ایک منٹ کی بھی دیر نہیں لگائی تھی۔ اب میں کس منہ سے تمہارے لیے رشتے کی تلاش کرتی پھروں گی؟ مجھ سے تو پوچھنے والے یہی پوچھیں گے کہ آپ کے گھر میں ونی میں لائی ہوئی لڑکی سے بچے بھی پیدا کیا جاتا ہے؟ تم نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں چھوڑا ہے۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ ہم سکون سے زندگی گزاریں تو جاؤ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ اور اس بات کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دو۔ نوشین بیگم تو جیسے اپنے آپے سے ہی باہر ہو رہی تھیں، جانے کیا کچھ بول رہی تھی۔ حارث نے ان کی بات پر تڑپ کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ یہ کیا بول رہی تھیں؟ وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن نوشین بیگم کے اصرار پر مرتا کیا نہ کرتا کمرے سے باہر چلا جا رہا تھا۔ وہ ہر حال میں اس کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی اور اس کے لیے ضروری تھا کہ زویا خانزادی کے پیٹ میں پلنے والا بچہ اس دنیا میں ہی نہ آئے۔ اسی صورت ممکن ہو سکتا تھا۔ حارث خان وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ زویا مستربانہ انداز میں کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اسے نوشین بیگم کے رد عمل کے بارے میں جاننا تھا۔ اس کو اندازہ تھا دیکھ کر چکر کاٹنا، اس کو اندر آتا دیکھ وہ چکر کاٹنا بند کر چکی تھی اور فوراً سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا کہا؟ غصہ تو نہیں ہوئی؟ وہ اسے دیکھ کر انتہائی بے چینی سے پوچھنے لگی تھی۔ حارث کو اس کی معصومیت پر رحم آ گیا تھا۔ وہ اسے نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن اسے بے خبر رکھنا بھی بے وقوفی ہی کی تھی۔ امی بہت ناراض ہو رہی تھیں۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ حارث نے مزید کچھ بھی کہنے سے پہلے ہمت جمع کی تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ سن کر زویا اپنی جگہ صد سی کھڑی رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نوشین بیگم شفقت کی ہر حد پار کر سکتی ہیں۔ یقین بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں۔ اس کے لہجے میں بھی بے یقینی سی تھی۔ اور آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے انہیں کیا کہا؟ وہ اب حارث کا جواب جاننا چاہتی تھی۔ میں نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا، میں بس تمہیں ان کی باتیں بتا رہا ہوں۔ حارث نے نفی تلے انداز میں اسے بتا دیا تھا، لیکن زویا پر تو جیسے پورے کمرے کی چھت آ گری ہو۔ میں یقین نہیں کر سکتی کہ آپ کو تو اپنے بچے کو مارنے والی بات پر خاموشی کیسے رہ سکتے ہیں، لیکن میں ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ یہ میرا جائز بچہ ہے اور میں اس کے لیے ہر حد سے گزر جاؤں گی۔ میں نے خود پر آنے والی ہر مصیبت کو اوڑھ لی، لیکن اپنے بچے پر میں ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گی، چاہے پھر میرے سامنے اس کا باپ ہی کیوں نہ کھڑا ہو۔ میں اسے کبھی بھی دستبردار نہیں ہونے دوں گی۔ یہ میری اولاد ہے اور اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا گیا یہ بھی میری اختیار میں ہی ہوگا۔ اس نے نظریں اٹھا کر پہلی بار حارث خان کے سامنے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھا تھا کہ زویا خان کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، لیکن اس کی آنسو سے اسے بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اندر ہی اندر بہت شرمندہ ہوتا محسوس ہوا تھا اور بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ وہ اسے ہنستے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن آج زویا کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے بالکل اس بات کا اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ کیوں اس کے آنسو دیکھ کر بے چین ہو گیا تھا۔ وہ تو اسے ہارتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ کر بھی اسے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے زویا کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا۔ سچ بات تو یہ تھی کہ نوشین بیگم کی بات سن کر حارث کو بھی صدمہ ہی پہنچا تھا۔
حارث کو بھی صدمہ پہنچا تھا، وہ اس کے بچے کے لیے ایسی بات کیسے ہی منہ سے نکال سکتی تھی، لیکن حارث کے سر پر شاید ابھی تک جنونیت ہی سوار تھی کہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی دیر نہیں لگائی تھی اور نوشین بیگم کے خیالات منوان زویا تک پہنچا دیے تھے، اسے چھپانے کی ضرورت بھی نہ محسوس سمجھی تھی۔ دوسری طرف زویا کے جواب سن کر اس کے اندر ہی اندر خوشی محسوس ہوئی تھی کہ وہ اس بچے کے لیے ایک ماں کی طرح سوچ رہی تھی اور اسے اپنے جگر کا ٹکڑا مان رہی تھی، اس کے لیے سب سے لڑنے کے لیے تیار تھی۔ یہ بات حارث کو تقویت پہنچا رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ بالکل خاموش تھا۔ اس نے زویا سے کچھ بھی نہیں کہا تھا اور اپنا بیگ باندھنے لگا۔ زویا اسے یوں پیکنگ کر کے دیکھ کر پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں جا رہا ہے، لیکن شاید حارث اسے بتانا نہیں چاہتا تھا۔ البتہ زویا اور اس کے چہرے پر بیچاری اداسی دیکھ کر دہل سی گئی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل پتھریلا ہو رہا تھا، اسے جیسے اس سے گہرا صدمہ پہنچا ہو۔ بیگ دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لمبے سفر پر جا رہا ہو۔ زویا اسے روکنا چاہتی تھی، اب وہ کہیں نہیں تھی، اس کے وجود میں ایک ننھا وجود بن رہا تھا اور وہ کسی طور پر بھی اس سے غافل نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ ویسے بھی بہت زیادہ کمزور تھی اور ان چند دنوں میں تو جیسے رڑ کر ہی رہ گئی تھی اور اپنے خیال رکھنا چاہتی تھی اور چاہتی تھی کہ حارث خان بھی اس معاملے میں اس کا ساتھ دے کہ یہ صرف اس کا بچہ نہیں تھا، حارث کی بھی اولاد تھا، لیکن نہ جانے کیوں حارث کی خاموشی اسے بے چین کیے ہوئی تھی۔ اس کے دل میں بار بار یہ خیالات آ رہے تھے کہ وہ حارث خان کو روک لے اور اس سے کہے کہ وہ یہیں موجود رہے، کہیں بھی نہیں جائے۔ اس کے دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا اور اسے خوف سے نجات اسے صرف حارث خان ہی دلا سکتا تھا، لیکن وہ اپنے دل کی بات کو اپنے دل کے اندر ہی دبا کر رکھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ حارث نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا اور نہ ہی پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ کہاں جا رہا تھا، کدھر جا رہا تھا، اسے کچھ خبر نہ تھی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے، وہ ہر ممکن طور پر اپنا خیال رکھ رہی تھی۔ اب اسے نوشین بیگم کی کڑوی باتوں کا بھی کوئی دھیان نہیں رہا تھا، وہ زندگی اپنے طریقے سے جینا چاہتی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور اس بات کو 6 مہینے گزر چکے تھے اور اب اس کے بچے کی پیدائش کا وقت بھی قریب ہی تھا، لیکن حارث نے نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اب زویا کو اپنے وجود میں پلنے والی ننھی سی جان کی آمد کا انتظار تھا۔ وہ شدت سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور پیدائش کا وقت قریب آ چکا تھا۔ اس کی مہکے والے اسے ہاسپٹل لے کر گئے تھے جہاں اس نے ایک چاند سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ اس کی طبیعت کافی خراب تھی، لیکن بیٹی کی پیدائش کا سنتے ہی جیسے اس کے اندر ایک توانائی سی بھری تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تھا، وہ کافی دیر بے ہوش رہی تھی اور اب مندی آنکھیں کھول کر جب اس نے دیکھا تھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی کہ اس کے سامنے حارث خان کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں اس کی ننھی سی بچی موجود تھی اور وہ اسے سینے سے لگائے پیار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر الواحی سی خوشی نظر آ رہی تھی، ایسی خوشی جس کو زویا کوئی نام نہیں دے پائی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسے ہی چمک موجود تھی کہ اس سے پہلے زویا نے اس کے چہرے پر ایسی چمک نہیں دیکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ننھی پری سے نوازا تھا اور حارث خان اس وقت اسے اٹھائے باہوں میں جھولے دے رہا تھا اور بار بار اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ زویا کو ہوش آ گیا ہے تو وہ اس کی طرف بڑھا۔ زویا تو اس کے حلیہ دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی داڑھی آ گئی تھی اور وہ پہلے سے کافی بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی حارث خان ہے جس کے چہرے پر ایک رہنما تھی، جس کی آنکھوں میں غرور و تکبر جھلکتا تھا۔ اب کے حال اس میں کافی حد تک بدلاؤ آ گیا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس سے کہنے لگا، میں کتنا جاہل ہوں، ایک عورت کے رتبے اور مقام کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ اسلام نے تو عورتوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا تھا اور اسے طاقت دی، لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا، اسے ونی جیسی فرسودہ رسومات کی نظر کر دیا۔ مجھے معاف کر دو زویا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے اور تمہاری زندگی بھی برباد ہی کر دی، لیکن اب مجھے ہوش آ گیا ہے۔ میں تمہیں زندگی کی تمام خوشیاں دینا چاہتا ہوں جس پر تمہارا حق ہے اور میں نے نہیں دیا، لیکن میں آج اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے مجھے دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ دیا ہے۔ وہ سر جھکائے ہوئے اس کے ہاتھوں پر اپنا سر رکھے نم آنکھوں سے کہہ رہا تھا۔ وہاں موجود تمام افراد نے اس بدلے ہوئے حارث خان کو دیکھا تھا۔ زویا کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ اس قدر بدل بھی سکتا ہے۔ شاید یہ اس کی ننھی پری کی آمد کا ہی صلہ تھا جس نے سر سے لے کر پیر تک حارث خان کو بدل دیا تھا۔ کیونکہ مجھے معاف کر دو
معاف کر دو گی نا؟ جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا، اور میں دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا نہیں ہونا چاہتا۔ میں نے کچھ عرصے نیک لوگوں کی صحبت میں گزارا ہے اور انہی سے مجھے معلوم ہوا کہ اسلام میں عورت کا کیا مرتبہ ہے۔ تمہاری طبیعت کا سنا تو فوراً ہی چلا آیا۔ تم سے اعتراف کرتا ہوں کہ جب سے ادھر چھوڑ کر گیا ہوں تمہاری کمی ہر لمحہ محسوس ہوتی رہی ہے، اور مجھ پر اعتراف کیا لمحہ آ گیا کہ مجھے خود سے اعتراف کرنا پڑا کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ آج تمہارے سامنے یوں اور تمہیں اپنی بیوی کے طور پر قبول کرتا ہوں۔ اور زویا نے دیکھا تھا کہ وہ اس کے صبر اور استقامت نے آ کر رنگ دکھایا تھا، وہی حارث خان جو شفقت کی ہر حد پار کر دینا چاہتا تھا، اور اس نے کی بھی تھی، آج زویا کے سامنے سر جھکائے آنسو سے رو رہا تھا۔ وہ یکسر بدل چکا تھا اور زویا خان زادی سے معافی مانگ رہا تھا۔ بتاؤ نا، تم نے مجھے معاف کر دیا ہے نا؟ جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی میں ایسے ہی بے چین رہوں گا۔ وہ امید بھری نظروں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ حارث، میں نے آپ کو تبھی معاف کر دیا تھا جب مجھے اپنے پیٹ میں پلنے والے ننھے وجود کی اطلاع ملی تھی۔ اب آپ صرف میرے شوہر ہی نہیں، میری بیٹی کے باپ بھی ہیں، اور میں سب کے سامنے اعتراف کرتی ہوں کہ میں نے پہلے دن سے ہی آپ کو شوہر کے روپ میں قبول کر لیا تھا، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور اس کے لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ ونی جیسی اس پرسودہ رسم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گاؤں سے ختم کرنے کا اعلان کر دیں۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، اور اگر آپ اس رسم کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ آپ کی طرف سے میرے لیے خوبصورت تحفہ ہوگا۔ زویا نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر لیا تھا اور اس کے سر سے سر ٹکائے ہوئے اسے کہہ رہی تھی۔ زویا نے اپنے صبر، اپنی ہمت سے ہر مشکل کو سامنا کیا تھا، اور آج اس کا صبر خوبصورت پھولوں کے باغ بن کر اس کے سامنے لہرا رہا تھا۔ حارث خان اور زویا خان زادی نے یہ جان لیا تھا کہ ونی جیسی فرسودہ نظام نے نہ صرف خاندانوں کے لیے بلکہ نسلوں کے لیے بھی ایک زہر قاتل کی حیثیت رکھتی تھی، لہٰذا حارث خان نے اپنے تمام اصول کو استعمال کرتے ہوئے اس رسم کو گاؤں سے ختم کرنے کے لیے بھرپور طور پر مہم چلائی تھی، اور یوں زویا خانزادی کو شادی کی بہترین تحفہ دیا تھا۔ اب زویا خانزادی زویا حارث خان بن کر خان حویلی میں حکومت کر رہی تھی، اور نوشین بیگم کا دل بھی بدل چکا تھا۔ یہ سب کچھ ان کی بیٹی جنت کی بدولت ہی ہوا تھا، جس کی پیدائش نے ان کے گھر کو جنت نظیر بنا دیا تھا۔ دھند کے بادل چھٹ گئے تھے اور محبت کا موسم خان حویلی میں اپنے ڈیرے ڈال چکا تھا۔ ختم شد۔ امید ہے آپ سبھی کو یہ ونی بیز ناول، شارٹ ناول اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو لائک لازمی کیجیے گا، اور اگر چینل پر سب نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ناول کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔